बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबी नाज़िम मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और शुजाउद्दीन शेख हाज़िर खिदमत हैं। ये प्रोग्राम हर हफ्ते की शाम 6 बजे आप बराह रास्त हमारे स्टूडियो से QTV के स्टूडियो से देखते हैं। इसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का कदम बकदम मुताला कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक पूरी तरतीब के साथ हम आ रहे हैं और बहुत दूर तक हम आ गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितनी बातें भी हुई वो इसलिए नहीं हैं कि हम सिर्फ सीरत तैयबा जो है उसे बयान कर दें। हम सीरत तैयबा बयान करते हुए थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ़ भी करते हैं और तवक्कुफ़ करके ये सोचते भी हैं कि सीरत का पहलू ये है, सीरत की एक्टिविटी ये हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का दर्स ये है और जिस ज़माने में हम गुज़र रहे हैं या जिस ज़माने में हम हैं हमें वहाँ से किस किस तरह जो है वो नसीहतें हासिल करनी चाहिए, हमारे लिए कहाँ कहाँ पैगाम मौजूद है। या साहिब अल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में कोई बुज़ुर्ग है तो वो फिर आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और वो सारी मखलूक में अशरफुल अंबिया हैं और उनके पैगाम ही में हमारे लिए बेहतरी का सबब मौजूद है। हमने जो गुफ्तगू की थी उसके हवाले से ये हुआ था कि शुजा साहब हम मदीने तैयबा में आ गए थे और मदीने तैयबा में मुआहदे हो गए, अमन मुआहदे हो गए थे, फिर जो मकामी गिरोह थे उनसे मुआहदे हो गए थे, फिर ये हुआ था ये कि सियासी हिकमत अमली भी थी, फिर ये मुआहदा हुआ था कि जो क़ुर्ब जवार में लोग रह रहे थे मदीना के उनसे मुआहदे हो गए थे। अब ये नज़र है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी तदब्बुर है कि साहब जब एक रियासत कायम हुई है तो दुश्मनों से ख़तरा, और दुश्मन भी वो हैं जहाँ से आए हैं और इधर ये सूरत हाल थी कि मुनज़्ज़म हो रहे थे, मुआहदे हो रहे थे, उस तरफ जो है वसल्ला कशमकश शुरू हो चुकी थी। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फिर क्या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी ज़िंदगी का आगाज़ हमारे मुताले के एतबार से हो चुका है और एक तरफ अंसार मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता है, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का मामला है, फिर एक अहद व पैमान ख़ुद अंसार मुहाजिरीन के दरमियान है, इसी तरीके पर यहूद के साथ मुआहदे आपने किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गुफ्तगू तसलसल से हमारी महफिलों में आ चुकी है और हम ये भी तय कर चुके थे कि मदीने में वो भी मौजूद है जिसको सरदार बनना था। अभी आ रहे हैं उसकी तरफ, अभी आ रहे हैं उसकी तरफ, जिसकी बादशाहत छिन रही है, छिन गई है। बिल्कुल। और एक जो हमने तफसील से 3 या 4 प्रोग्राम से तफसीली बात की थी, वो जो मुआशरा कायम हुआ उसकी बुनियादें क्या थी, उसकी बुनियादें ये है एक इंटरनल कंसोलिडेशन की बात, यानी कि मदीना तैयबा का एक जॉइंट डिफेंस भी हो जाए। ये बड़ी बसीरत थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इंटरनली कंसोलिडेशन हो और एक जॉइंट डिफेंस हो जाए मदीना तैयबा का, ताकि बाहर से वो जो बड़ा दुश्मन यानी कुरैश के लोग हैं उनसे निमटना आसान हो सके। अब वो जो आपने जिस शख्सियत की तरफ इशारा किया वो है अब्दुल्ला बिन उबई। है अभी वो मुशरिक, अरब कबीले से है, खजरज से है वो मुशरिक इस वक्त, और यसरिब के लोगों का इसको बादशाह बनाए जाने पर इत्तेफाक हो चला था, नामजद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेताज बादशाह की हैसियत में यसरिब यानी मदीना तैयबा तशरीफ ले आए हैं। यहाँ रुक कर हमें गौर करना पड़ेगा कि एक तरफ यहूद हैं कि जो बरसों से इंतजार में थे आखिरी रसूल के हवाले से, लेकिन जब कुरान हकीम बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल की हैसियत में अल्लाह ने मबऊस फरमा दिया, तो ये यहूद हसद का शिकार हो गए। क्या मतलब? इनको तवक्को थी कि बनी इसराइल में रसूल आएंगे आखिरी, लेकिन अल्लाह ने बनी इस्माइल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमा लिया। तो जब हम कुरान हकीम में सूरतुल बकरा का मुताला करते हैं तो बार बार यहूद के हसद का बयान आता है, और ये यहूद अभी तो मुआहदा कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़े बल्कि दुश्मन नंबर 1 बन जाएंगे मुसलमानों के। सूरह माइदा आयत नंबर 82 में इसका जिक्र आता है। दूसरी तरफ इसका किरदार होगा अब्दुल्ला बिन उबई का कि जो बादशाह नामजद हुआ चाहता था, बना चाहता था, यसरी वालों का उस पर इत्तेफाक हो गया था, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के नतीजे में फिर ये मुआहदे हो चुके हैं यहूद के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान। सरबराह माना जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फैसला करने
والا مانا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو گویا آپ تو بے تاج بادشاہ بن گئے. یہ حسد اس کے دل میں بھی پیدا ہو گیا ہے عبداللہ بن ابی کے، یعنی یہود کا حسد اور عبداللہ بن ابی کا حسد ذہن میں رہے. ہمارے ناظرین کے علم میں ہوگا کہ یہی عبداللہ بن ابی ہے جو بعد میں اسلام قبول کرے گا جھوٹے منہ، اور یہ منافقین کا سردار بھی بنے گا، کیونکہ مشہور شخص نام ہے نا اس کا. تو ناظرین کے ذہن میں آ تو گئی ہوگی بات کہ یہ آگے چل کر منافقین کا سردار بنے گا. تو یہ وہ شخصیت ہے عبداللہ بن ابی کی کہ جس کا حسد اور بغض آگے چل کر ظاہر ہونے والا ہے. ہمارے لیے وہ کہاوت و محاورہ بن گیا نا کہ جو اس طرح کا ہو ہم سے کہتے ہیں عبداللہ بن ابی ہیں، ہاں جی، فلاں گروپ کے عبداللہ بن ابی ہیں. تو بہرحال یہ ہے عبداللہ بن ابی کا بیان. اگلی بات یہ کہ جو قریش کے لوگ تھے وہ اس کو ایک بڑی شخصیت کے طور پر جانتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اپنے مطلب نکلوانے ہوتے تو کوئی بڑا کسی بڑے کو ہی تلاش کرتا ہے. تو ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو خط روانہ کیا اور بڑی سخت سست باتیں کہیں. یہ تم نے کیا کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو تم لوگوں نے پناہ دے رکھی ہے، اور ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم ہماری جنگ کی تاب نہ لا سکو گے، ان کو نکالو مسلمانوں کو یہاں سے. یہ دھمکی آمیز خط ہے جو عبداللہ بن ابی کو بھیجا گیا ہے قریش کے سرداروں کی طرف سے. کھڑا ہوا، اور یہ ظاہری بات اس کو تو شے چاہیے تھی. مطلب ہوتا ہے نا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو لوگوں نے دیوانہ بنا دیا. تو گیا وہ شہ دے کر پھر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ خط اس کو ریسیو ہوا اور اس نے یہی ارادہ کیا جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اٹھ کھڑا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے. بہرحال اس کی ایک حیثیت تھی، تبھی تو بادشاہ بنایا جا رہا تھا. تو اس نے یہ ٹھانی کہ میں اپنے لوگوں کو تیار کروں اور ان کا قلع قمع کر کے یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس ناپاک عزم یا ارادے کی خبر رسول اللہ تک پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے کہ خزرج کے کچھ لوگ بھی مسلمان تو ہو چکے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ذریعے خبریں پہنچ رہی ہوں گی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جا کے خطاب کیا اور اس کو سمجھایا کہ مختصر سا خطبہ ہے، وہ بہت مختصر سا خطبہ ہے. کس قدر مطلب عارضی طور پر معاملہ جو ٹھنڈا ہو گیا کہ کیوں تم اپنے نقصان کے درپے ہو چکے ہو، کیوں تم کیا چاہتے ہو اپنے بھائی اور اپنے بیٹوں سے لڑو. خزرج کے لوگ بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا، اور ابھی یہ معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا پڑ گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے اپنے لوگ اگر میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو میری دال گلے گی نہیں. چنانچہ یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور اس وقت کوئی اقدام نہیں ہو سکا اس کی طرف سے. لیکن فساد کے بہانے اور چھیڑ چھاڑ تو ختم نہیں ہوئی نا ابھی. فساد کے بہانے بھی چل رہے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے مواقع بھی تلاش کیے گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہاں سے تشریف لے گئے عمرے کے لیے. ابی بن خلف کے پاس وہ غالباً تھے اور اس کے مہمان بن کے گئے ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ ان کو طواف کرنے کا موقع میسر آئے. تو ابو جہل نے دیکھ لیا اور ابو جہل نے کچھ سخت بات کہنا شروع کر دی سعد بن معاذ کو کہ ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے. ابو جہل نے اس طرح کی بات کی تو سعد بن معاذ نے بڑا پیارا جواب دیا، تم اگر ہمارے خلاف اقدام کی ٹھانو گے نا تو ہم تمہاری لائف لائن کے اوپر پہرے بٹھا دیں گے. لائف لائن کیا ہے؟ رحلت الشتاء والصیف، وہ جو تجارت چلتی تھی سردی گرمی کی، تو وہ تجارتی شاہراہ مدینہ طیبہ کے پاس سے ہو کر گزرتی تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست دھمکی دی ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ اکنامک ایشو بڑا سخت ہوتا ہے بندے کے لیے. کہتے ہیں نا کسی کی دم پر پاؤں رکھ دینے والی بات، سپلائی روک دیں گے، ہم تمہاری سپلائی کو روک دیں گے، پہرے بٹھا دیں گے. ایک ہوا تھا ٹیٹ فار ٹیٹ والا معاملہ. ابو جہل نے ایک بات کہی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہہ ڈالی، اور یہ دھمکی ان کی طرف سے دے دی گئی ہے. گویا کہ ابو جہل کو اسی مکالمے سے لگ رہا ہے کہ کچھ معاملہ آگے ٹکراؤ کی طرف جانے والا ہے. ٹکراؤ کی طرف، ادھر حرم میں دروازے مسلمانوں پہ بند ہو گئے ہیں. یہی تو بات ہو رہی ہے نا، مسلمانوں پہ دروازے بند ہیں، ادھر مہاجرین کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، جس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے. تو یہ تو ابو جہل نے کہا، یہی تو حرم کے دروازے بند کیے جانے والی بات ہے کہ ہم تمہارا قلع قمع کر دیں گے، تم پر دروازے حرم کے جو بند کر دیں گے. اور دوسری طرف وہاں سے خطوط بھیجے گئے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے مشرکین کی طرف سے خطوط بھی روانہ کیے گئے، مہاجرین کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شورش جاری ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان کو یہ خطرہ ہے، اندر بھی لوگ موجود ہیں جی، کہ ان کو یہ خطرہ یہ تھا کہ وہاں مدینہ طیبہ میں اگر یہ اور مضبوط ہو گئے تو پلٹ کر واپس مکہ نہ آ جائے، جو کہ انفیکٹ ہوگا آگے چل کر. یہ وہ خطرہ تھا جس کی وجہ سے سازشیں پے در پہ ان کی طرف سے جاری تھی. اور ناظرین محترم دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی کے ہر پہلو میں نمونہ ہے، تو کیسے نمونہ ہے، اس طرف یہ سازشیں شروع ہو گئی ہیں.
ادھر جو ہے حرم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، خط آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر سیکورٹی پرابلم تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیکورٹی کا مسئلہ تو ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ یوں کہیے کہ دھمکیاں دی گئی ہیں، صحابہ کرام کو بھی دی گئی ہیں، تو اور دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب حکمت اختیار کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور ہم سمجھ چکے ہیں، سفر ہجرت میں ہم سمجھ چکے ہیں، دیگر مقامات پر ہم سمجھ چکے ہیں کہ توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب استعمال نہ کیے جائیں، ظاہری اسباب بلکہ ضرور توکل یہ ہے کہ اسباب استعمال کر کے نتیجہ مسبب الاسباب پر چھوڑا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی کہ کون ہے جو آج میری گھر کے باہر جو ہے پہرا دے، حجرے کے باہر پہرا دے، تو سعد بن ابی وقاص چلے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ ہتھیار بند ہیں، ہتھیار بند ہیں اور پہرے دینے کی نیت سے آئے۔ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میرا دل چاہا، سبحان اللہ، میرا دل چاہا کہ آج میں رات آپ کے لیے پہرا دوں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ گویا ادھر اللہ کے رسول کی چاہت ہے، اور کتنے پیارے صحابہ تھے جن میں سے کسی کو اللہ کبھی کبھی کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا کرتا تھا۔ یہ تو پہرا دیا ہے انہوں نے سعد بن ابی وقاص نے، اور پورے مدینہ شریف میں حالت یہ تھی کہ مسلمان دن رات ہتھیار سجائے بیٹھے رہتے تھے، رات میں بھی ہتھیار ان کے ساتھ ہوتے تھے، دن میں بھی ہتھیار ان کے ساتھ ہوتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے پہرے مقرر کیے گئے۔ یہ ظاہری سبب رسول پاک علیہ السلام نے اختیار فرما کر توکل کی تعلیم دی۔ کے لیے ایک قرآنی آیت بھی نازل جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت کا نزول ہوا، جیسے کہ مفسرین نے بیان فرمایا، وہ سورہ مائدہ آیت 67 ہے، جہاں ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول علیہ السلام پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ آیت کا نزول ہوا اور آپ نے صحابہ کرام کو آ کے اعلان کر دیا کہ جاؤ اپنے گھروں کو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو اب تک ظاہری اسباب اختیار کر رہے تھے مسبب الاسباب کی تعلیم کے مطابق، اب وہی مسبب الاسباب کہتے ہیں کہ ہٹا دیجئے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے پہرا اپنے لیے جو تھا وہ ہٹا دیا۔ ہاں باقی مسلمان ہتھیار سجائے بیٹھے ہوتے تھے، راتیں بھی ان کی ہتھیار کے ساتھ بسر ہوتی، دن بھی ان کے ہتھیار کے ساتھ گزرا کرتے تھے، کیونکہ ایک ہنگامی صورتحال ہے کہ کچھ بھی اقدام ہو سکتا ہے مشرکین کی جانب سے۔ اچھا، اسی کیفیت میں مدینہ منورہ میں حج کے وہ جو ہے مدینے میں جنگ کی اجازت بھی مل گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی یہ اب ہم اس مرحلے پر جا رہے ہیں جو سیرت النبی علیہ کشمکش تو شروع، جنگی کشمکش تو شروع ہے نا۔ بالکل، ہم اس مرحلے پر جا رہے ہیں کہ جہاں ایک بالکل نیا دور شروع ہونے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے اعتبار سے ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین کرام، میں یہاں اس گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اور ہم نے کچھ اپنے رویوں سے بھی یہ بات دشمنوں کو کہنے کا موقع دے دیا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام تلوار کے دور پر پھیلا ہے، اور اسلام طاقت اور اسلام کا تشدد سے۔ یہ جتنی سیرت طیبہ ہم نے آج تک ابھی تک بیان کی ہے، اس میں کہیں بھی مسلمانوں کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھا ہے، جواباً بھی نہیں اٹھایا، ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ اور یہ کیفیت ہے کہ زندگی ہتھیار باندھ کے گزاری جا رہی ہے، یہ ہے کہ دھمکیاں مل رہی ہیں، کہ قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حفاظت کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور پھر خود اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے۔ بالکل۔ اچھا، آپ اگر اجازت دیں تو میں دو تین مختصر بات ضرور۔ یہ الزام جو ہم پر لگاتے ہیں مغرب والے یا کفار کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ڈاکٹر صاحب سمپل سی بات ہے، ہم 2014 میں بیٹھے، پچھلی ایک صدی میں یہ بتا دیا جائے کس مسلمان ملک کی فوج کافروں کے ملک میں گئی، اور کتنے کافر مسلمان؟ کوئی نہیں نا، کوئی مثال نہیں۔ اور آج مغربی ممالک میں ان کا تجزیہ ہے اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن۔ وہ ریلیجن کہتے ہیں، ہم دین کہتے ہیں۔ ریلیجن انڈیویجول لائف کے لیے ہوتا ہے، دین پوری لائف کے لیے ہوتا ہے۔ اور بلا مبالغہ فاسٹسٹ گروئنگ ہے اسلام کے ماننے والوں کا یہ دین الحمدللہ۔ تو ان کو کون مجبور کر رہا ہے؟ اور ہر 100 اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں میں 60 عورتیں ہوتی ہیں، جبکہ اتنا ہم پر الزام ہے کہ اسلام کے ماننے والے بڑے ظالم ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے معاملے میں تو عورتوں کے معاملے میں کتنے ہیں،
اور 60 وہ عورتوں کو کون گن پوائنٹ پر مجبور کر رہا ہے؟ کس نے مجبور کیا؟ آج اب امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، دنیا کے ممالک میں ان کی فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھ لیں، کس نے جا کے تلوار کے زور پہ گن پوائنٹ پر قبول کروایا؟ بہرحال یہ محض الزام ہے۔ اس کے برعکس پچھلی 1 صدی میں مسلمانوں کی جانیں کتنی ضائع ہوئی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اگر اس کا عدد و شمار نکالے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کی جانیں ضائع ہوئی۔ غور کر لیجئے، تو یہ تو الٹا گلے میں پڑ جائے گا ان اعتراض کرنے والوں کے۔ ہم چلتے دور نبوی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، جنگ کی اجازت مل گئی ہے اور ناظرین محترم جنگ کی اجازت جو ہے ملی ہے، تو اب حکمت کیا اختیار کی گئی ہے؟ اس جنگ کے مقاصد کے حوالے سے آیات بھی نازل ہوئی ہیں۔ بالکل، میں اسی پہ آنا چاہوں گا جو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ مکے کے 13 برس کوئی جوابی کارروائی نہیں، صبر صبر صبر، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، صبر کیے رہو، اور یہ صبر تمہارے لیے اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں۔ یہ آیت مکی دور میں جا بجا ہمیں ملیں گی۔ اور سورہ نساء آیت 77 میں 77 میں آتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ مکے کے 13 برس کوئی جنگ نہیں ہوئی، دعوت قرآنی پیش کی گئی، دعوت توحید پیش کی گئی۔ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کیا ان کی منظم جماعت بنائی گئی، ان کو ڈسپلن کا خوگر بنایا گیا، مشکلات سے گزارا گیا۔ یہ کام مستقل ہوا، دعوت کا کام، جماعت سازی کا کام، مسلمانوں کو کندن بنانے کا کام، ان کی تربیت کا کام، ان کو مشقتوں کو جھیلنے کے قابل بنانے کا کام، یہ تو ہوتا رہا۔ ایک وقفہ لیں ناظرین تھوڑا سا، اس نے کہ اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ بہت سی توجہ طلب ہے، اور اگر ہم درمیان میں انٹرپٹ کیا یا ہم نے وقفہ لیا تو پھر معاملہ کچھ صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، پھر میں آ کے آپ کو آج ایک جو سلسلہ میں نے کسی زمانے میں شروع کیا تھا اسے پھر شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے کوئز کا سلسلہ۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سیرت النبی میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے، چونکہ آپ ہی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کی زندگی مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یا تمام عالم انسانیت کے لیے اپنے اندر بہترین نمونہ رکھتی ہے۔ میں نے وقفہ سے پہلے ناظرین، آپ چونکہ بڑی توجہ سے پروگرام دیکھتے ہیں اور مجھے اس کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں، لوگوں سے رابطے میں بھی اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی ویسے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہم چاہتے تھے سیرت کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں۔ ایک سلسلہ میں 5 سوال جو ہے وہ کر رہا ہوں آپ سے، اس کے جواب آخر میں جو ہیں وہ شجاع صاحب دیں گے۔ آپ اپنے طور پہ ان کے جواب لکھیے، اور جب آخر میں ہم بتائیں تو ٹیلی کیجئے کہ کیا آپ کی معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپڈیٹ ہیں، کیا آپ سب سے سمجھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو جاری کر کے ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے باقاعدہ تحریری طور پر منگوا کے آپ کے ناموں کا اعلان کریں، اور اس سلسلے میں پھر ہم کوئی اور فیصلہ بھی کریں گے، لیکن ابھی بتاؤں گا نہیں آپ کو کیا کرنا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کی والدہ محترمہ کون سی ام المومنین تھیں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال نوٹ فرما لیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو کتنے سال شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہنا پڑا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اہل مکہ حضور کو کس نام سے پکارا کرتے تھے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کس صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر حضور نے فرمایا، ذرا توجہ کرنے کا بھی سوال ہے کہ کس صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونا رحمت اور چیخنا شیطان کی طرف سے یا شیطانیت ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کس دشمن رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے انتقال کے بعد کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نسل منقطع ہو گئی؟ یہ 5 سوال ہیں، جوابات جو ہیں وہ شجاع صاحب آخر میں بتائیں گے، میں انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گا۔ اور ہم نے جہاں وقفہ لیا وہاں بات ہو رہی تھی جنگ کی، معاملہ نازک آ گیا ہے، اور وہ الزام جو مسلمانوں پر اور اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ طاقت سے پھیلایا جا رہا ہے یا پھیل رہا ہے، اس الزام کے تحت جنگ کی آیات آ گئی، جنگ کا حکم ملا ہے، اجازت ملی ہے، کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہی بات بحث کرنا چاہ رہا تھا بریک سے پہلے کہ اب ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ابھی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا, اب تک ہتھیار نہیں اٹھایا, بلکہ حکم تھا سورہ نساء آیت نمبر 77 میں کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. صبر کی بار بار تلقین تھی. دعوت قرآنی, دعوت توحید دی جا رہی ہے. جو لوگ دعوت حق قبول کر رہے ہیں ان کی تنظیم, ان کی جماعت مضبوط کی جا رہی ہے, ان کی تربیت کی جا رہی ہے, ان کو اللہ والا اور آخرت کا طلبگار بنایا جا رہا ہے, ان کو صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے. تفسیرات ہم پڑھ چکے, لیکن مکہ مکرمہ میں کسی جنگ کی, تصادم کی, اقدام کی, ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اب یثرب اور مدینہ طیبہ بن چکا ہے. مدینہ طیبہ میں آتے ہی ایک رائے ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران ہی قتال کی اجازت آ گئی. سورہ حج کی آخری آیات ہیں جو ایک رائے کے مطابق سفر ہجرت میں اس دوران میں نازل ہوئی ہیں, اور وہاں قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اجازت دے دی گئی ان کو جن پر ظلم کیا گیا تھا کہ وہ اب جنگ کر سکتے ہیں. یہ اجازت ہے جو ہجرت کے سفر کے دوران آ رہی ہے. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے 39. اور مدینہ طیبہ آتے ہی سورۃ البقرہ کا نزول شروع ہو گیا, اور سورۃ البقرہ میں قتال سے متعلق کئی آیات آئی ہیں. مثلا البقرہ 193 میں ذکر آتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین, سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. پہلے اجازت آئی ہے, آپشنل ہے, ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے, اب بدلے کی اجازت یا نہ لیں. ٹھیک ہے, یہاں حکم آ گیا, اب حکم آ گیا, اور مزید حکم, فرضیت. سورہ البقرہ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال, تم پر قتال کرنا, جنگ کرنا فرض کیا گیا. وہو کرہ لکم, وہ تمہیں ناپسند لگ رہی ہے. وعسا, بہت پیارا مقام ہے قرآن کا, قتال کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے بھی اور زندگی کے بہت سارے معاملات میں بھی, خوشگواری ناخوشگواری بدلتے حالات. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, قتال یعنی جنگ تم پر لازم کی گئی, وہ تمہیں ناپسند لگ رہی ہے. وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ممکن ایک بات تمہیں ناپسند لگے اور اسی میں خیر ہو, اور ممکن ہے تمہیں ایک بات اچھی لگ رہی اور اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا, یہیں سے تو ہمارے دشمنان اسلام جو ہیں وہ ایک موقع نکالتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے سے, تشریح کرنے سے, انٹرپریٹیشن کرنے سے, کہ صاحب ان کا تو مذہب ہی جو ہے قتل کی دعوت دے رہا ہے, قتل و غارت کی دعوت دے رہا ہے. آئیے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں ڈسکس ہونی چاہیے. دیکھیں نا, اب قرآن کے حکم آ گیا نا, اب وہ آج کل یہی سلسلہ چلا ہوا نا کہ وہ تمام آیات جہاد نصاب سے نکال دی جائیں جس میں مذہب کا ایک انتہا پسندانہ پہلو. غیروں کو تو چھوڑیں, ہمارے اپنوں کا حال بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. آئیے ڈسکس, ہمارے لوگ کہتے ہیں, آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں صاحب, قرآن میں تو قتل کا اجازت ہے. 6236 آیات قرآن میں, یہ اس فگر پہ ناظرین پریشان نہ ہو جائیں. 6236 آیات قرآن میں, ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا, ایک اور پروگرام ہم تفصیل بیان کر چکے ہیں اس کی, مشہور ہے 6666 آیات, وہ بنتی نہیں ہے, اور آج اس کا ہم گر بتا دیتے ہیں کیسے چیک کیا جائے اس کو. ناظرین چیک کیجئے گا, 114 سورتیں قرآن حکیم میں, ہر سورت کے آخر میں اس کا آخری آیت نمبر لکھا ہوگا نا. الفاتحہ میں 7, البقرہ میں 286, آل عمران میں 200, النساء میں 176, المائدہ میں 120 اینڈ سو آن. گنتے چلے جائیے کیلکولیٹر پہ اوپر یا کمپیوٹر پہ کر لیجئے, 6236 آیات ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا ذکر بھی تو ہے, ان میں زکوٰۃ کا بیان بھی, حج کا بیان بھی, روزے کا بیان بھی, ماں باپ کے حقوق بھی, رزق کمانے کا بیان بھی, پڑوسی, گنتے چلے جائیے نا. ان ساری باتوں کے ساتھ قتال کا ذکر بھی ہے, صبر کا بیان بھی ہے. اچھا, یہ سب زندگی کے معاملات ہیں, زندگی کے سارے معاملات کے لیے نا. اور مجھے دنیا کی کوئی وہ کتاب بتا دیجئے, الہامی کتاب کسی مذہب کے ماننے والوں کی, جس میں جنگ کا ذکر نہ ہو. وید میں ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں, قرآن میں بھی. دنیا کی کوئی الہامی کتاب بتا دیجئے جس میں جنگ کا ذکر نہ ہو, مگر جنگ مقاصد کے ساتھ ہے, مقاصد کے ساتھ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, اللہ اکبر کبیرہ. 23 برس کی نبوی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, پونے 15 سال کے بعد بدر کا باقاعدہ مارکا ہے. بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں, بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز میں. پونے 15 سال کے بعد بدر کا باقاعدہ مارکا سن 2 ہجری میں. مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں. درمیان میں پونے 2 سال صلح حدیبیہ کے نتیجے میں سیز فائر. تو 6 سال میں سے پونے 2 سال نکال دیں, کتنا بجا ڈاکٹر صاحب؟ 4.25 سال. 4.25 سال میں
چند غزوات السرایا، پوری نبوی زندگی میں غزوہ جس میں اللہ کے نبی پاک خود شریک رہے، اور سریہ کی جمع سرایا وہ مہم جس میں آپ نے کسی صحابی کو ذمہ دار بنا کر بھیجا۔ کل 83 کی تعداد بنتی ہے دور نبوی میں، کل کتنا؟ 83۔ اور کیجولیٹیز پتہ ہے 259 صحابہ کرام نے جانوں کا نذرانہ پیش کی، وہ شہداء ہیں، اور 659 مشرکین اور کفار قتل ہوئے، 659 مشرکین اور کفار قتل ہوئے، اور 259 صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہو گیا کہ مائیکل ایچ ہارٹ کو بھی لکھنا پڑا کافر ہونے کے باوجود، ہی از دی موسٹ سپریملی سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری، successful at the religious level and the human level at the same time۔ یہ مائیکل ایچ ہارٹ کو لکھنا پڑ گیا اس کے اوپر۔ آپ مجھے بتائیے 659 مشرک و کفار کی جان جاتی ہے، اور 269 صحابہ کرام جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور یہ کل 82-83 غزوات السرایا بنتے ہیں، اور وہ چند سال کا میں نے آپ کو بتایا ہے جو سلسلہ رہا جنگوں کا عرب کی حد تک، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جاتا ہے، انسانیت کو عدل میسر آتا ہے، جس کا برکات کے اعتبار سے ظہور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جنگ عظیم اول و دویم میں کتنی جانیں گئیں؟ کروڑ جانیں۔ دنیا کو عدل میسر آیا یا تباہی میسر آئی؟ آج تک نہیں ملا۔ دنیا کو سکون میسر آیا، تباہی میسر آئی، اور اب دیکھ لیں، اور اب دیکھ لیجیے آپ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اور یہ اجازت جنگ کی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اب کوئی اس حکم پر اعتراض کرے اپنے ایمان کی خیر بنائے، تو رسول اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں جو ہمیں نہیں ہمارے رسول کو نہیں مانتے۔ جی تو وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو ماننے والے تو دوسرے بھی ہیں نا، ان کی بھی کتابوں میں جنگ کے مقاصد کا تعین موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے کیا مقصد متعین فرمایا کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنے کے بہت سارے معنی کیے گئے، ایک معنی کیا؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالا جائے اور رب کی غلامی میں لایا جائے۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے کہ بندہ بندے پر خدا بننے کی کوشش کرے، سب سے بڑا، اور بندہ بندے کے اوپر حاکم بننے کی کوشش کرے۔ اور آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کو فروغ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو قتال کا حکم دیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، سیرت النبی علیہ السلام کے مطالعے کے اعتبار سے یہ گوشہ بھی ہے جس پر ڈسکشن ہونا چاہیے۔ کہاں لے کر جائیں گے قرآن حکیم کی آیات کو، اور کہاں لے کے جائیں گے مدنی دور کے بیانات کو، کہاں لے کے جائیں گے غزوات کے بیانات کو؟ ہاں، جنگ ہے مقاصد کے ساتھ، جنگ ہے آبجیکٹیوز کو متعین کرنے کے ساتھ، جنگ ہے اس کے بھی آداب متعین فرمائے گئے۔ اچھا، یہ آبجیکٹیوز جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، بالکل مقاصد کا تعین تو اللہ تعالیٰ کا دے گا، فتنہ باقی نہیں رہنا چاہیے، جنگ ہوگی تو اس لیے ہوگی، اور دین یعنی سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کل نظام زندگی پر اللہ کا حکم قائم ہونا، مطلب دین کے حوالے سے کوئی فتنہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور فتنہ جو ہے بہت سے معاملات سے، مطلب اگر عدل نہیں ہوگا تو فتنہ ہوگا، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا تو فتنہ ہوگا، اللہ کے دین کے عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہوگی تو فتنہ ہوگا۔ تو دین کے فتنہ مٹانے کے لیے جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ، یہ مقاصد کا ہے کہ یونیورسل وہ ہے، آبجیکٹیو ہے، یونیورسل آبجیکٹیو یا بین کہنے سے آفاقی سچائی ہے اور آفاقی مقصد ہے یہ۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں، سرائے میں جن لوگوں کو بھیجا ہے، غزوات میں جہاں آپ تشریف لے گئے، وہاں جنگ محض جنگ نہیں ہے، ایک مثالی جنگ ہے۔ اب آپ کہیں کہ جنگ ہوتی ہے مثالی، کہ ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نا، جنگ میں، محبت میں اور سیاست میں سب جائز ہے۔ آئیے ہم بتائیں کیا جائز ہے جناب؟ تینوں میں کچھ بھی جائز نہیں ہے، اور جنگ میں تو بالخصوص ہم کہتے ہیں نا، یہ جنگ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، کہتے ہیں یہ جنگ ہے، ہماری تو ذمہ داری ہے اور ہمارا تو حق ہے، ہم جہاں خطرہ محسوس کریں بغیر کسی اطلاع دیے مار دیں لوگوں کو لے جا کر، یہی ہو رہا نا۔ اگر آج کچھ لوگ پریمپٹیو ایکشن کے نام پر لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں جانیں ضائع کر سکتے ہیں، تو ہمارے رب نے لوگوں کی جانوں کو بچانے اور ایسے ظالموں کا قلع قمع کرنے اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ان لوگوں سے یقیناً جو انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے جنگ، جو فتنہ برپا، چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی زمین پہ فتنہ ہو، چاہے وہ میں کر رہا ہوں، اگر میں بھی فتنہ کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی اجازت ہے کہ مجھے مٹا دیا جائے، چاہے میں کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ بن رہا ہوں اپنے آپ کو، لیکن اگر اللہ کی زمین پہ فساد اور فتنہ ہو رہا ہے جس سے اللہ کے دین اور اللہ کے مخلوق کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے خلاف پھر جنگ ہوگی۔ اب آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ کو بھی کتنا با مقصد بنایا اور کتنے چیک اینڈ بیلنسز لگائے جو ہمیں ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اخلاقیات ہیں. بالکل جنگی اخلاقیات. جنگی اخلاقیات پہ بات ہوتی ہے صاحب. آئیے ذرا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے نا. اب سنیے، لوگ کہتے ہیں جب ہتھیار اٹھا لیا تو ساری اخلاقیات ختم ہو گئی. آپ دیکھیے ہتھیار اٹھا کر اخلاقیات شروع کیسے ہوتی ہیں، ختم نہیں، شروع کیسے ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، معذوروں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو نہ کاٹنا، درخت ہیں درختوں کو نہ کاٹنا، جانوروں کو نہ مارنا، عبادت گاہوں کو ڈھانے کی کوشش نہ کرنا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے قتل نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہ کرنا، جو تم سے پناہ مانگ لے اس کو پناہ دے دینا. اور میں عرض کروں سبحان اللہ، سورہ توبہ پڑھیں، بہت زوردار کلام ہے سورہ توبہ میں جنگ کے اعتبار سے مشرکوں کی گردن اڑانے کے لیے، بہت زوردار کلام ہے. مگر اس کلام کے ساتھ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. ناظرین کرام پڑھی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 ہے. وہیں سورہ توبہ میں بڑے سخت الفاظ ہیں مشرکین کے بارے میں. 9 ہجری میں کہیں جا میں نے ان کی گردنیں اڑا دینا، یہ اللہ کے دین کے دشمن اور باغی ہیں. اتنی سخت بات. مگر ساتھ کہا اگر ان میں سے تم سے میدان جنگ میں کوئی پناہ کا درخواست کرنے والا مل جائے تو اس کو پناہ دے دینا. ایک اور یہ وہ ہیں جو مشرک ہیں، مشرک و جان کے دشمن جان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. اور سن 9 ہجری میں بات آ رہی ہے سورہ توبہ، نوٹ کیجئے گا. نمبر 1 پناہ دے دو، نمبر 2 اس کے مقام محفوظ پر پہنچا دو، جاؤ چھوڑا اس کو. اور یہاں تک کہ وہ قرآن سن لے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. ڈاکٹر صاحب 9 ہجری آ گئی، 21 سال سے قرآن سنایا گیا لوگوں کو. مگر اللہ کہتے ہیں محبت کا دیکھیں، بندوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ دیکھیں کہ یار اگر یہ لوگ کہیں تو ان کو پھر موقع دے دو، اور دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ جانتے نہ ہو سکتا ہے یہ جانتے نہ ہو. آپ مجھے بتائیے آج کوئی کمانڈر میدان جنگ میں کھڑا ہو وہ یہ کہے گا، وہ کہہ سکتا ہے یہ؟ اچھا ایک اور بات، یہ جو آیات قتال ہے نا آؤٹ آف کانٹیکس لے کے بیان کی جاتی ہیں. اب آپ خود سوچئے ایک کمانڈر ہے فوج کا، وہ میدان جنگ میں کھڑا ہے اور وہ اپنی فوجیوں کو مورال کو بوسٹ کرے گا نا، گو اینڈ کل دیم، جاؤ اور گردنیں اڑا دو ان کی. تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کہنا بالکل صحیح ہے. وہاں ایسا تھوڑی ہوگا بھائی جان آپ سے میری بڑی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جا کے گردن اڑا دیجئے. کیا یہ کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. پرسپیکٹیو کیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، فوجی کھڑے ہیں، ان کے مورال کو بوسٹ کرنا ہے، تو کمانڈر کیا کہے گا؟ جاؤ گردنیں اڑا دو ان کی، بوسٹ کرے گا نا. تو قرآن جب میدان جنگ کی بات کرے گا، قرآن جب جنگی حالات کے لیے رہنمائی دے گا تو قرآن قتال کی بات کرے گا، قرآن اس پرسپیکٹیو میں رہنمائی دے گا. اس پرسپیکٹیو میں پڑھیں گے تو بالکل صحیح ہے. یہ جملہ وہ کمانڈر کا اگر میں وہاں سے نکال کر کسی بچے کی درسی کتاب میں ڈال دوں یا کسی اخبار میں چھاپ دوں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا بکواس ہے، معاذ اللہ. لیکن جب میں کہوں میدان قتال کا بیان ہو رہا ہے، جنگ کا بیان ہو رہا ہے، اور ایک کمانڈر نے اپنی فوج کو یہ کہا، تو وہ اگر اسٹوری پوری پیش کی جائے گی تو بات بالکل صحیح ہوگی. تو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرنے سے یہ ظلم ہم کرتے ہیں معاذ اللہ، اور غیروں کی سازشوں کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سے محفوظ رکھے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنگ کا حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں، اور پھر اپنے بندوں، اور بندے بھی وہ جو مشرک ہیں، بندے بھی وہ جو باغی ہیں، بندے بھی وہ جو سرکش ہیں، کہ اگر ہاتھ جوڑ دیں، اگر معافی مانگ لیں، اگر امان چاہیں تو انہیں چھوڑ دو، انہیں ان کے مقام پہ واپس چھوڑاؤ. تو ناظرین محترم کوئز کے سوال تو آپ کو یاد ہوں گے. میں اپنے مقام پر آ گیا ہوں، یہ وقفے کا مقام ہے، وقفہ لے کے پھر آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ نے سوال لکھے تھے، قلم کاغذ آپ کے پاس ہے، ٹک لگائیے، اس لیے کہ پروگرام پھر میں جس طرف جا رہا ہوں اس میں وقت ختم ہو جائے گا اور ہم جو ہیں وہ بہت دھواں دار گفتگو کر کے رخصت ہو جائیں گے، بھول جاؤں گا. پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم حضرت عبداللہ کی والدہ محترمہ کون سی ام المومنین تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح ہو گیا، مبارک ہو. دوسرا سوال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان کتنے سال جو ہے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے؟ 3 سال. مطالعہ ہم کر چکے ہیں پہلے.
یہ بھی صحیح ہو گیا ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال ہے اہل مکہ حضور کو کس نام سے یاد کیا کرتے تھے؟ یہ تو بچے بھی بتا دیں گے، وہ بچے بتا رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہی امین و صادق کہتے تھے، آج ٹیوشن بھی نہیں گئے ہوں گے نا، سیٹرڈے آف ہوتا ہے، امین و صادق کہتے تھے۔ اچھا جناب، اور اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صاحبزادے کے انتقال پر آپ نے فرمایا کہ رونا رحمت اور چیخنا شیطان سے ہے؟ جناب ابراہیم۔ جناب حضرت ابراہیم۔ صحیح ہوا؟ نہیں ہوا صحیح؟ چلیں ایک آدھ کی گنجائش تو نکل سکتی ہے نا۔ اچھا کس دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس دشمن رسول نے حضور کے بیٹوں کے انتقال پر کہا تھا کہ آپ کی اولاد منقطع ہو گئی، یعنی آپ لاولد ہو گئے؟ یہ ابو لہب نے کہا تھا۔ ابو لہب، ان کا صحیح ہو گیا، ان کا غلط ہو گیا۔ تو ان کا صحیح ہے، ان کا غلط ہے، وہ ان سے پوچھ لیں جن کا صحیح ہے، اور جن کا غلط ہے وہ کسی سے نہیں پوچھیں، ان سے پوچھیں جن کا صحیح ہے۔ پانچوں سوال۔ اچھا نا بھیا، بھی ہمیں اجازت ملی، ہمیں اجازت سے مسلمانوں کو، ہمارے آقا کو اجازت ملی ہجرت کے وقت جنگ کی، اس کے کچھ مقاصد کا تعین بھی ہوا اجازت کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مقصد تو وہی کہ فتنہ ختم ہو، دوسرا مقصد کہ اللہ کا دین قائم ہو، اللہ کا دین اس کا نفاذ ہو، اور اسی کے ساتھ سورہ حج میں وہ جو سفر ہجرت میں ایک رائے کے مطابق آیات نازل ہوئیں، سورہ حج کی آیت 41 میں کہا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں زمین میں اختیار اور اقتدار ہم عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ یعنی مسلم حکمرانوں کے لیے مینیفیسٹو ہے، اس کے بغیر حکومت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی حکومت اس کے بغیر، مسلمانوں کی کافروں کی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی نماز کا نظام قائم کریں گے، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب صرف مسجدوں کا نظام نہیں، جو ذمہ داران ہیں وہ جمعہ پڑھائیں گے اور عید پڑھائیں گے، باقی علماء سے تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ کیا مطلب؟ عمر فاروق فرماتے رضی اللہ عنہ، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دے ہوں گا۔ زکوٰۃ کی کلیکشن نہیں بلکہ سوشل ویلفیئر کا تصور۔ اب ناظرین محترم دیکھیے، پھر وہ نے کہا تھا نا میں جلدی میں آؤں گا، بات ادھوری رہ جائے، پھر بات ادھوری رہ گئی ہے، لیکن ابھی سلسلہ تو جاری ہے، زندگی بخیر رہی تو ہم یہیں سے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قول سے شروع کریں گے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو جواب دہی میری ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس سے گفتگو شروع کریں گے۔ بھائی شجاع صاحب بہت معذرت، اصل میں وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد یا حبیبی یا محمد یا نبی